बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर है कराची से, जहां काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डीएसपी अली रजा कातिलाना हमले में शहीद हुए हैं। नामालूम हमलावरों ने अली रजा को करीमाबाद के करीब निशाना बनाया। टारगेट किलर्स अली रजा को सर पर गोलियां मारकर फरार हो गए। शदीद जख्मी अली रजा को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गए। डीएसपी अली रजा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन में तैनात थे। 45 साल के अली रजा शहीद एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे और उनके साथ कई अहम ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके थे। गोलियां लगने से अली रजा के दोस्त वक्कार भी शदीद जख्मी हैं। वक्कार भी अब्बासी शहीद अस्पताल में ही जेर इलाज हैं। इस वक्त लेटेस्ट क्या है इस फ्रंट से जान लेते हैं सलमान लोधी से। सलमान, आगाह कीजिए, आप अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं। अब तक पुलिस ने क्या तफसीलात हासिल की इस टारगेट किलिंग के वाकये की, और जो जख्मी अस्पताल में उसकी हालत कैसी है? देखिए, आपको वाकया बताऊं, मोटरसाइकिल पर ये घाट लगाकर टारगेट किलर्स वहां पर मौजूद थे। अली रजा वहां पर खुद गाड़ी चलाकर वहां पे पहुंचे हैं। ये जो फ्लैट्स हैं शकील कॉर्पोरेशन, वहां पे इनकी रोजाना की बैठक थी और रात गए तक ये दोस्तों के साथ बैठते थे, वहीं पर खाना पीना होता था। रोजाना इनकी रूटीन थी। लेकिन आज जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो घाट लगाकर टारगेट किलर्स की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई है। 11 खोल अब तक पुलिस को 9mm गोलियों के मिले हैं। पुलिस कहती है कि मुलजिमान मोटरसाइकिल पर फरार हुए, कैप लगाकर वहां पर बैठे हुए थे। टारगेट किलिंग के इस वाकये में अली रजा के साथ वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड है वकार भी जख्मी हुआ है। पुलिस ने अब तक 11 खोल मौके से इकट्ठे कर लिए और वहां के अब लगे सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। अली रजा की लाश यहां पर पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पे सीटीडी के अफसरान भी यहां पर पहुंच चुके हैं। अली रजा की अगर माजी की बात करें तो कराची के दहशतगर्दों के खिलाफ इनकी खासी अहम रोल रहा है। शहीद चौधरी असलम के साथ हुआ करते थे। ना सिर्फ लियारी बल्कि कलंदन तंजीम के दहशतगर्दों के खिलाफ इन्होंने कई कार्रवाइयां की। इन दिनों ये सीटीडी इन्वेस्टिगेशन गार्डन में तैनात थे और लियारी गैंग वॉर पर खासा काम कर रहे थे। इनकी हालिया दिनों की अगर कार्रवाइयों की बात की जाए तो गैंग वॉर हो या कलंदन तंजीमों के कारिंदे हों या दहशतगर्द हों, इस तरह के केसों पे काम करते थे। आज हमलावरों ने कौन से गिरोह ने इनको निशाना बनाया, पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। वकूआ पर सीटीडी के अफसरान पहुंच चुके हैं। क्राइम सीन यूनिट को मौके पर तलब कर लिया गया है। पुलिस ये कह रहे हैं कि 11 खोल अब तक जो उनको मिले उनको फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं हो सकी। अली रजा के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड वकार भी जख्मी होते, उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अली रजा के सर पे, चेहरे पे और चेस्ट पे कई गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पॉट पर ही डेथ वाकई हो चुकी थी। ठीक है, सलमान लोधी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर फिरोज के इलाके ठारो शाह में दिल दहला देने वाला वाकया। सगे बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। सफाक मुलजिम तैयब ने बच्ची को जिंदा दफनाने का एतराफ भी कर लिया। कहता है कि बच्ची को खून की कमी थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, पड़ोसियों को दी मगर उन्होंने वापस कर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सफाक बाप को गिरफ्तार कर लिया। अदालती हुक्म के बाद कब्र कुशाई करके बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे मुनव्वर हुसैन से, बताएगा मुनव्वर। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जिला मुशर्रफ फिरोज के शहर ठारू शाह में पेश आया है, जहां पर बेरहम बाप ने इलाज के पैसे न होने पर 15 दिन की मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। ठारू शाह पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुलजिम के घर पर छापा मारा और वहां उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तैयब उर्फ मच्छर आजतो ने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। पुलिस ने जब इंट्रोगेशन की तो उसने बताया कि बच्ची को पैदाइश के बाद पड़ोसियों को दिया मगर इन्होंने वापस कर दी। बीमार होने के बाद इलाज के लिए पैसे ना थे, जिसकी वजह से उसे बोरी में बंद करके जिंदा दफन कर दिया। जब आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो वो माफिया मांगता रहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए। दूसरी जानब एसएचओ ठारू शाह से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिम को हमरा ले जाकर जहां पर बच्ची को दफन किया गया उस कब्र की निशानदेही भी कर ली गई है और दूसरी तरफ अदालती हुक्म मिलने के बाद कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। और बच्ची के बाप का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं वस्ती एशियाई रियासतें पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी रखती हैं। पोर्ट्स के जदीद निज़ाम और बेहतरी से पाकिस्तान अरबों डॉलर ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। KPT हेड ऑफिस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सतारत आला सतह इजलास हुआ। बंदरगाहों, PNSC और हेचसन पोर्ट साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कराची की बंदरगाहों को जदीद और मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं वस्त एशियाई रियासतें तिजारत के लिए
پاکستان کی بندرگاہوں کے استعمال میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں۔ کراچی پورٹ اور بن قاسم پورٹ کو ترقی دے کر اربوں ڈالر زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بندرگاہوں پر اسکیننگ کی جدید مشینری کی جلد تنصیب یقینی بنائی جائے، کسٹم کلیئرنس کا وقت کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، کراچی پورٹ تک سامان کی بلا تعطل ترسیل یقینی بنانے کے لیے لیاری ایکسپریس وے کو کارگو ٹریفک کے لیے 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے، ملیر ایکسپریس وے کو بندرگاہ سے جوڑا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایک روزہ دورے پر کراچی آمد، کراچی پورٹ ٹرسٹ پہنچے۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بندرگاہوں اور نیشنل فلیگ کیریئر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کراچی پورٹ ریل کے ذریعے بھی سامان کی ترسیل کی استعداد کو بڑھائے، پورٹ قاسم پر LNG جہازوں کی فیس کو کم کر کے اسے بین الاقوامی سطح پر رائج ریٹس کے مطابق مقرر کیا جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ دورہ قازقستان میں روسی صدر پیوٹن اور وسط ایشیائی ملکوں کے سربراہان سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے سمندری تجارت کا سب سے موزوں راستہ فراہم کرتا ہے۔ وسط ایشیائی ریاستوں نے تجارت کے لیے پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے کراچی بندرگاہ پر ہچسن پورٹ ساؤتھ ایشین پاکستان ٹرمینل کا بھی دورہ کیا۔ وزیراعظم نے آپریشنز کنٹینر کی اسکریننگ سے متعلق مختلف سوال پوچھے۔ وزیراعظم کو بتایا گیا ہچسن پورٹ ٹرمینل دنیا کے چند گہرے پانی پر موجود ٹرمینل میں سے ایک ہے۔ ٹرمینل جدید ٹیکنالوجی اور اسکینرز کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ زیادہ تر آپریشنز خودکار اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں۔ ٹرمینل 35 لاکھ کنٹینر سالانہ کی نقل و حرکت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیراعظم نے ترسیل کے جدید آپریشنز کو سراہا اور کہا برآمدی صنعت کی ترقی کے لیے بندرگاہوں کی ترقی ضروری ہے۔ وزیراعظم کراچی کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ فیصل بیس پر گورنر کامران ٹیسوری نے وزیراعظم کو رخصت کیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کے گھر پر پولیس کا چھاپا، عمر ایوب گھر پر موجود نہیں تھے۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں اسلام آباد اور میاں والی پولیس نے چھاپا مارا۔ انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے میرے قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں۔ وفاقی اور پنجاب حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ حکومت ہماری آواز دبانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے روٹین میں میرے اریسٹ وارنٹس ایشو کیے تھے، اس پہ میاں والی پولیس کی ٹیم اور اسلام آباد پولیس ٹیم نے اسلام آباد کے رہائش گاہ پہ ریڈ کیا۔ کسی MNA کو یہ اریسٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسپیکر کو انفارم بھی کرنا ہوتا ہے، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ہم لوگ سچ کی بات کریں۔ محسن نقوی اور ان لوگوں کی 450 ارب روپے کے گندم سکینڈل کی بات کریں، آوازیں کچلنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ تو مرضی ہو، ہم لوگ ڈٹے رہیں گے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین کے ساتھ مجرمانہ کھیل، اضافی یونٹ ڈال کر صارفین پر کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ وزیراعظم کے احکامات پر نیپرا اور FIA نے لیسکو ذمہ داران کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA کو پروٹیکٹڈ صارفین کے ساتھ ہوئی زیادتی کا ازالہ کرنے اور ملوث عملے کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ لیسکوس کا بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین کے ساتھ مجرمانہ فعل، اضافی یونٹ ڈال کر ہزاروں صارفین کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکال دیا۔ 3000 کی بجائے 8000 روپے کے بل بھجوا دیے گئے۔ کیٹیگری بدلنے سے صارفین پر کروڑوں روپے اضافی بوجھ پڑ گیا۔ وزیر اعظم کے احکامات پر متعلقہ ادارے متحرک ہو گئے۔ نیپرا اور FIA نے شکایت پر انکوائری کا آغاز کر دیا۔ لیسکو ذرائع نے بتایا جن صارفین کو پرو راٹا بل ملے وہ واپس ہو جائیں گے۔ اعلیٰ سطح کمیٹی اور لیسکو انتظامیہ ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ کل شام تک اوور بلنگ رپورٹ مرتب کر کے وزیر اعظم آفس بھجوائی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی اوور بلنگ کی بڑھتی شکایت پر نوٹس، ملوث افسروں اور عملے کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ کہا پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ فہرست میں ڈالنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ FIA ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لے اور صارفین کے ساتھ ہوئی زیادتی کا فوری ازالہ کیا جائے۔ شدید گرمی میں بجلی ہے نہ پانی، کراچی میں عوام کا صبر جواب دے گیا۔ عزیز آباد میں مکینوں نے مکہ چوک پر احتجاج کیا۔ مشتعل مظاہرین نے ایک ٹینکر کا پانی بھی ضائع کر دیا۔
پاور ہاؤس چورنگی پر بھی بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں نے مظاہرہ کیا۔ شدید گرمی میں کراچی والوں کے لیے بجلی نہ پانی، عوام کا احتجاج بن گیا روز کی کہانی۔ عزیز آباد محمدی کالونی کے مکینوں کا ضبط جواب دے گیا، مسجدوں سے احتجاج کا اعلان ہوا۔ بڑی تعداد میں علاقہ مکین مکہ چوک پر نکل آئے، گلشن اقبال سے عائشہ منزل جانے والی روڈ بند کر دی، پانی کا گزرتا ٹینکر ہتھے چڑھ گیا، مشتعل عوام نے پانی روڈ پر ہی بہا دیا۔ شکوہ کیا ٹینکروں کے لیے پانی ہے، لائن میں کیوں نہیں؟ ٹینکر پانی آ رہے تو لائنوں میں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ ایم ڈی کہاں ہے؟ واٹر بورڈ کے کہاں ہے؟ اسکول پڑھنے والے بچے پہلے پانی بھر کے لے کے آتے ہیں، پھر اسکول جاتے ہیں بچے، رو رو کے ہمارے تو آنسو سوکھ گئے، اب تو آنکھوں میں بھی پانی نہیں رہا ہمارے۔ عوام ہے ہمارے کراچی کی، یہ کہاں جائے؟ موسم نے بےحال کر دیا اس عوام کو، اوپر سے نہ لائٹ اور نہ پانی۔ جب پانی لائنوں میں نہیں ہے، کرلی سے نہیں آ رہا، تو ہائیڈنٹوں کو کہاں سے پانی مل رہا ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ 16,000 روپے کا ٹینکر پڑتا ہے، 16,000 18,000 اس طریقے سے منہ مانگے پیسے لے رہے ہو تو غریب آدمی کہاں سے دے؟ بجلی نہ ملنے پر پاور ہاؤس چورنگی قریب لوگوں نے احتجاج کیا، سڑک بلاک کر کے ٹریفک معطل کر دی۔ لوگ زیور بیچ کر بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہیں، نااہل کرپٹ ٹولہ مسلط ہے، ان سے کچھ نہیں سنبھل رہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا، کہا عوام کو ریلیف نہ دیا تو لاوا پھٹ جائے گا، پھر کسی کو بھاگنے کے لیے رستہ بھی نہیں ملے گا۔ پورا کا پورا جو طبقہ ہم پر مسلط ہے، ان سے سنبھل بھی نہیں رہا، یہ نااہل بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں۔ موجودہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ لیجیٹمیسی اپنی رکھتی ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام ججز کو چاہیے جوڈیشل کمیشن بنائیں اور فارم 45 کی بنیاد پر قانونی اور آئینی حکومت بنے۔ یہ ایسا بجٹ ہے، کوئی طبقہ نہیں چھوڑا انہوں نے، ہر کوئی چیخ رہا ہے، لوگ بل بلا رہے ہیں تو اپنے زیور بیچنا شروع ہو گئے ہیں، بل ہم کہاں سے ادا کریں؟ حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، ریلیف نہیں دیا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا اور ہو رہا ہے تو پھر کہیں یہ لاوا پھٹ گیا تو پھر کسی سے سنبھالے نہیں سنبھلے، بھاگ نہیں سکیں گے یہ لوگ۔ آئی پی پی معاملہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا ریاست کے پاس صرف یہی طاقت ہے کہ وہ فوجی آپریشن کر سکتی ہے؟ ریاست ان آئی پی پی سے بات نہیں کر سکتی؟ 12 تاریخ کو جمعے کا دن ہوگا، بیٹھیں گے دھرنے پہ، پورے پاکستان میں حق کو، عوام کو تحریک آگے بڑھے گی۔ ہائی وے پر 32 گھنٹے سے جاری دھرنا ختم ہو گیا۔ گلشن حدید میں مبینہ پولیس مقابلے میں گولی لگنے سے جاں بحق خاتون کے ورثاء اور علاقہ مکینوں نے دھرنا دیا تھا۔ مقتولہ کے بھائی یعقوب سمو نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا، کہا انصاف نہیں ملا، مطالبات کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دیں گے۔ ڈی آئی جی ایس نے کہا اہلکاروں کی غلطی ہے تو ایکشن ہوگا۔ کراچی نیشنل ہائی وے پر 32 گھنٹے سے جاری دھرنا ختم، طویل قطاروں میں پھنسی گاڑیوں کے مسافروں کی جان میں جان آئی۔ گلشن حدید میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، گولی لگنے سے خاتون کی جان چلی گئی، خاتون کے ورثاء اور علاقہ مکینوں نے دھرنا دے دیا۔ مقتولہ کے بھائی یعقوب نے کہا پولیس نے خاتون کو دانستہ قتل کیا، دھرنے سے لوگ پریشان ہیں، اس لیے احتجاج ختم کر رہے ہیں، مطالبات کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر بڑا دھرنا دیں گے۔ ہم احتجاج ختم کر رہے ہیں، اس وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں۔ سی ایم ہاؤس کے آگے ہم دھرنا دینے کا بھی پروگرام سوچ رہے ہیں اور عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ ڈی آئی جی ایس غلام اصفر محسر نے مظاہرین سے تھانہ اسٹیل ٹاؤن میں مذاکرات کیے، مظاہرین نے ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن کو کیس میں نامزد کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈی آئی جی نے کہا واقعہ حادثاتی تھا، جوڈیشل انکوائری کے لیے تیار ہیں، پولیس والوں کی غلطی ہے تو ایکشن ہوگا۔ آج میں اگر یہاں آیا ہوں تو میں نے 10 آپشن دیے، میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر پولیس کا یہ ورشن غلط ثابت ہو جائے انکوائری کے اندر، ہم یہ ایف آئی آر کویش کر دیں گے اور آپ کی مرضی کی ایف آئی آر ہم دے دیں گے۔ نیشنل ہائی وے پر طویل احتجاج کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا، کراچی سے ٹھٹہ تک ہیوی گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام ناران میں سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ، لولو سر جھیل کے قریب گاڑی گہری کھائی میں جا گری، لاہور کے رہائشی میاں بیوی جاں بحق، 3 بچے زخمی ہو گئے۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام نے بتایا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی فیملی بابو سر ٹاپ سے واپس آ رہی تھی۔ جاں بحق میاں بیوی کی میتیں اور 3 زخمی بچوں کو بی ایچ یو ناران منتقل کر دیا گیا۔ سرگودا سے وادی کاغان کی سیر کے لیے جانے والے 9 دوست پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ پولیس نے 2 ہفتے معاملہ دبائے رکھا، رشتہ داروں کے احتجاج کے بعد پرچہ کاٹا گیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا 18 جون کو شہری سرگودا سے گئے، 22 جون کو واپسی پر تمام دوست رات 11 بجے کے قریب موٹر وے سے اترے، جس کے بعد ان کے موبائل فون بند ہو گئے۔ اس دوران لاپتہ ایک شخص فیصل کی بیوی ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسی۔
رشتہ داروں نے شدید احتجاج کیا جس پر پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ رشتہ داروں کا کہنا ہے پہلے لاپتہ افراد کو تلاش نہیں کیا، اب پولیس نے موقف اختیار کیا ہے کہ 9 افراد کو فراڈ کیس میں FIA فیصل آباد نے تحویل میں لیا ہے۔ پاک آرمی کا K2 بیس کیمپ سے کامیاب مشن، طبیعت خرابی کے باعث کو پیما سمینہ بیگ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سمینہ بیگ بین الاقوامی K2 مہم جوئی مہم میں پاکستان اور اٹلی کی مشترکہ ٹیم کا حصہ تھیں۔ مشن 21 جون کو روانہ ہوا۔ سمینہ بیگ کو 5 جولائی کو طبیعت خرابی کی وجہ سے مشن چھوڑ کر واپس بیس کیمپ آنا پڑا۔ موسم خرابی کے باعث پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر پرواز نہ کر سکا۔ سمینہ کو گھوڑے پر اسکولی اور پھر بذریعہ گاڑی اسکردو منتقل کیا گیا۔ پاک آرمی ڈاکٹروں کی ٹیم CMS اسکردو میں موجود ہے۔ سمینہ بیگ کی اسکردو سے مزید منتقلی کا فیصلہ طبیعت میں بہتری پر کیا جائے گا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ملک کے مختلف شہروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ پیاز، ٹماٹر، بھنڈی، ترئی جس سبزی کو ہاتھ لگاؤ کاٹنے کو دوڑ رہی ہے۔ کراچی سے خیبر تک مہنگائی کی دہائی، سبزیوں کی قیمت مزید بڑھ گئی۔ سندھ کی سبزیاں پنجاب جانے لگیں تو کراچی میں دام بڑھ گئے۔ ٹماٹر 300 سے 350 روپے فی کلو ہو گیا، پیاز 120 روپے، ادرک 600، لہسن 500، توری 160 اور بھنڈی کی فی کلو قیمت 320 روپے ہو گئی۔ کوئٹہ میں ٹماٹر 120 روپے اضافے کے بعد 250 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پھول گوبھی 200 اور بھنڈی 320 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ مٹر 380 اور کدو فی کلو 150 روپے کا ہو گیا ہے۔ پشاور میں ادرک 100 روپے اضافے کے ساتھ 800 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ پیاز فی کلو 120 روپے، لہسن 500 روپے فی کلو، آلو 120 اور سبز مرچیں 100 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ پاکستان ریلوے کا تمام مسافر ٹرینیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا فیصلہ۔ ریلوے حکام نے کہا ہے کہ فیصلہ مسافروں کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے اور ریلوے کی آمدنی میں استحکام کے لیے کیا گیا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائی جانے والی ٹرینوں میں قراقرم، کراچی ایکسپریس، عوامی ایکسپریس، گرین لائن، مہر، چناب، سمن سرکار اور موئنجو پیسنجر ٹرین شامل ہے۔ پاک بزنس، بولان میل، تھل، سکھر ایکسپریس، ماروی، چمن، ہزارہ ایکسپریس، شالیمار، بہاؤدین زکریہ، کوہاٹ، مہران، اٹک، راولپنڈی پیسنجر ٹرین بھی شامل ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ریل کرایوں میں منمانہ اضافہ ہو جائے گا۔ ٹرینیں نجی شعبے کے حوالے کرنے کے بعد ریلوے افسران کی فوج مفت کی تنخواہیں لے گی۔ ریلوے CEO عامر بلوچ کہتے ہیں کہ مسافروں کو بہترین سفری تجربہ دینا چاہتے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مونسون کا دھواں دار سپیل، کئی شہروں میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک، موسم سہانا ہو گیا۔ بعض علاقوں میں بارش کے بعد سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ بروقت نکاسی کا انتظام نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا رہا۔ مانسون آ گیا اور چھا گیا، پنجاب سے خیبر پختونخوا تک کئی شہروں میں بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ ایبٹ گلیات، نتھیا گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی اور گرد و نواح میں ابر کرم خوب برسا، موسم خوشگوار ہو گیا۔ جڑاوالا میں جگہ جگہ بارش کا پانی جمع، ڈی خان میں بھی تیز ہوائیں چلی، چھما چھم برسات ہوئی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ضلع محمد میں گھٹائیں برسی تو ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ بھاول نگر میں مانسون کی پہلی ہی بارش نے ناقص سیوریج سسٹم کا پول کھول دیا، سڑکیں تالاب بن گئی، انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دنیا پور میں سڑکیں اور گلیاں زیر آب ہیں، انتظامیہ کی سست روی نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی۔ لیاقت پور میں بھی صورتحال مختلف نہیں، جگہ جگہ بارش کا پانی جمع ہے، مکینوں کا گھر سے نکلنا محال ہے۔ بلوچستان میں ہرنائی کے پہاڑی سلسلوں میں بارش کے بعد ندی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ریلوے سیکشن سناڑی کے قریب پٹری آبی ریلے سے متاثر ہوئی ہے۔ سبی ریلوے سیکشن پر ٹرین کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ہرنائی پنجاب شاہراہ پر بھی ٹریفک معطل ہو گیا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ آبی ریلے سے پٹری کو نقصان پہنچا ہے، بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔